शहरयार, कम ऑन, बस भी कर दो, कितना पियोगे? ये 8वां गिलास था जो शहीर ने एक घूंट में ख़त्म किया था। उसका दोस्त उसकी हालत देखकर परेशान होकर बोला था। वो कहने लगा, आज डूब जाना चाहता हूँ इस नशे में। मुझे वैसे भी ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं रहा। औरत की बेवफाई इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने टूट कर उससे मोहब्बत की, और क्या सिला मिला मुझे? बेवफाई। दौलतमंद हूँ, पैसे की रेल पेल है। नादिर कहने लगा, शहीर, एक लड़की पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। शहीर ने जाते हुए वेटर को रोका और एक गिलास शराब का और उसके हाथ से ले लिया। वो उस वक्त एक क्लब में बैठा था। सामने डांस फ्लोर पर लड़कियां बेबाक लिबास पहने नाच रही थीं, लेकिन ये सारी रंगीनी उसके लिए बेरंग थी। वो कहने लगा, मेरी जिंदगी तो उसी पे खत्म हो जाती थी। मुझे नफरत हो गई है, उससे भी और अपनी जिंदगी से भी। इससे पहले कि वो शराब का गिलास अपने लबों से लगाता, नादिर ने उसके हाथ से गिलास छीना था। नादिर कहने लगा, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगा। अपनी हालत देखो, घर कैसे जाओगे तुम ड्राइवर को भी साथ नहीं लाए। ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ, चलो उठो यहाँ से। बड़ी मुश्किल से उसने शहीर को सहारा देकर बिठाया था। फिर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से क्लब से बाहर निकला। वो कहने लगा, छोड़ो मुझे, मैं ड्राइव कर लूंगा। इतना भी नशा नहीं है कि मैं ड्राइविंग ना कर सकूं। ये नशा तो मैं उसे भुलाने के लिए कर रहा हूं, कि वो एक लम्हे के लिए सही मगर मेरे दिमाग से निकल जाए, लेकिन कमबख्त नहीं निकलती। लड़खड़ाते कदमों से वो अपनी गाड़ी के पास आया था। जेब से गाड़ी की चाबी निकाली, लॉक खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आंखें नींद से चूर थीं, खुलने से कासिर थीं, लेकिन जबरदस्ती वो अपनी आंखों को खोल रहा था। नादिर उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। कहने लगा, शहीर, मुझे नहीं लग रहा कि तुम गाड़ी चला पाओगे। तुम ऐसा करो कि ड्राइविंग सीट पे मुझे बैठने दो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। उसने कहा, देखो, मुझे कमज़ोर मत समझो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैंने धोखा खाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी चलाना भूल गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो कहने लगा, अच्छा छोड़ो उस लड़की की बातें, हम कुछ और बातें करते हैं। तुम्हारे डैड कब वापस आएंगे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। ना डैड ने कभी मुझे मोहब्बत दी, ना माँ की मोहब्बत नसीब में आई। मेरी पैदाइश के बाद ही वो चल बसी, और डैड को तो कभी दूसरी औरतों से फुर्सत ही नहीं मिली। एक नगीन थी जिससे मैंने टूट के मोहब्बत की थी, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया। शायद ये औरत ज़ात मोहब्बत के काबिल ही नहीं होती। मुझे एक बावफा लड़की की तलाश थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, अपने पैसे को पानी की तरह बहा दिया उस पर। लेकिन जैसे ही उसे कोई मुझसे बेहतर शख्स मिला तो वो मुझसे ज़्यादा हसीन और ज़्यादा अमीर लड़के के पास चली गई। उसने मुझे जूते की नोक पे रख के ठुकरा दिया ना। अब उसे छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा उसे। मुझे नगीन पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। नादिर कहने लगा, देखो, कूल डाउन। मैं इसलिए तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठा कि तुम उसी को सोचकर अपना बीपी हाई करो। मैंने कहा, कुछ वक्त लगेगा, भूल जाऊंगा उसे। जिंदगी फिर दोबारा अपनी डगर पे वापस आ जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब उसके होने या ना होने से। मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली देनी शुरू की, हालांकि मुझे बहुत फर्क पड़ता था। रात के 1 बजे का वक्त था। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। मैं काफी रफ ड्राइव कर रहा था। बस सड़क पर उस वक्त इक्का दुक्का ही गाड़ियां थीं जो कि उस सुनसान सड़क पे चल रही थीं। मैंने कहा, जानते हो, चंद दिन बाद वो शादी कर रही है, और मेरे साथ उसने शादी के हवाले से कितनी बातें की थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है नादिर, मेरे अंदर कितनी आग लगी है ये सुनकर। ये कहते हुए मैं गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर चुका था। नादिर कहने लगा, गाड़ी तो आहिस्ता चलाओ। मैंने कहा, कुछ नहीं होता। वो कहने लगा, अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाएगी। मैंने कहा, नहीं आती, सड़कें सुनसान पड़ी हैं। मेरी गाड़ी की तरफ से कोई गाड़ी सामने नहीं आती। अभी मैं बात कर ही रहा था जब एक ठेले वाला अपने फलों का ठेला लेकर बड़ी तेजी से वहां से गुजरा। नादिर कहने लगा, शहीर, संभाल कर। एकदम मैंने सामने देखा और गाड़ी को एकदम जोर से ब्रेक मारा।
تاکہ میری گاڑی اس پھل والے کے ٹھیلے سے نہ ٹکرا جائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے ایک اور گاڑی بھی آ رہی ہے۔ میری گاڑی بری طرح سے اس گاڑی کو ہٹ کر چکی تھی۔ وہ گاڑی بھی اسپیڈ سے آ رہی تھی، اس لیے میری گاڑی سے ہٹ ہونے کے بعد وہ کلا بازیاں کھانے لگی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میرا نشہ اور میرا ہوش دونوں اڑ کے رہ گئے۔ گاڑی کو آگ لگ گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ نادر بھی اب نیچے اتر آیا۔ سامنے والی گاڑی میں صرف ایک ہی مسافر تھا۔ اس کی گاڑی بالکل الٹی ہو چکی تھی اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، میری مدد کرو، میری جان بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کو خون سے لت پت دیکھ کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا، جس کا شیشہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو کے اس نوجوان کے جسم میں پیوست ہو چکا تھا۔ وہ چلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے کھینچ کے باہر نکالا۔ وہ جینز کی پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ جلدی سے ہم دونوں نے اسے اٹھایا، اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پہ لٹا دیا۔ وہ بار بار بس ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کے میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر جتنی تیز ڈرائیو کر سکتا تھا اتنی تیز کر رہا تھا۔ ہم قریبی ہاسپٹل میں اس کو لے کر گئے، لیکن اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً سے بلڈ کا ارینج کریں۔ میں نے کہا، آپ میرا بلڈ گروپ چیک کر لیں، اگر اس لڑکے کو لگتا ہے تو بے شک میرے اندر کا سارا خون نکال کے اسے لگا دیں، لیکن اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا، تم کیا جذباتی باتیں بول رہے ہو؟ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اسے بچانا ہے اور مجھے اپنی زندگی سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں جینا نہیں چاہتا جبکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے جب میرا بلڈ ٹیسٹ کیا تو کہنے لگا، آپ بلڈ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا بلڈ گروپ اس لڑکے کے بلڈ گروپ سے بالکل الگ ہے اور اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ جلدی جاؤ کہیں سے بلڈ ارینج کر کے لاؤ، لیکن اس نوجوان کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس آئی سی یو سے باہر آئی، کہنے لگی، وہ نوجوان جسے آپ لے کے آئے تھے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا، پھر بھی میں اس سے ملنے کے لیے آئی سی یو میں چلا گیا۔ اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے اٹینڈ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، یار میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لو، وہ میرے بغیر مر جائے گی، وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ بہت محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، میرے گھر والے مجھے بہت یاد کرتے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سب کے سب جیتے جی مر جائیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھ سے بہت بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں بس اس پھل فروش والے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا پیچھے سے تمہاری گاڑی بھی بہت اسپیڈ سے آ رہی ہے۔ میرا دوست گیا ہے بلڈ ارینج کرنے کے لیے، وہ ابھی آ جائے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہی پل میں وہ میرے دل میں گھر کر گیا ہو۔ لیکن اس کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، بہت محبت کرتی ہے وہ مجھ سے۔ یہ کہتے کہتے اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں پاؤں کو ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر میں چلا اٹھا تھا۔ میں نے کہا، نرس جلدی آؤ، اسے دیکھیں کیا ہوا ہے، جلدی دیکھیں۔ نرس نے جب دیکھا تو کہنے لگی، یہ ختم ہو چکا ہے، ہم اسے بچا نہیں پائے۔ یہ سن کر مجھے لگا کوئی آسمان ہے جو میرے سر پر آن گرا۔ پہلے کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، صرف 1 گھنٹے کا رشتہ تھا ہمارا اور 5 منٹ کی بات چیت اور ملاقات، اور میں یوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا جیسے میرا کوئی قریبی مر گیا۔ مجھے اپنا آپ اس کا مجرم لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کتنی رنگینیاں تھیں، وہ جینا چاہتا تھا لیکن وہ مر گیا اور میری غلطی کی وجہ سے مر گیا، اور یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نادر خون کی بوتل لے کے پہنچ گیا، لیکن مجھے یوں دھاڑے مار مار کے روتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے وہ بوتل گری۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، برباد ہو گیا، میں سب کچھ چلا گیا یار، وہ جینا چاہتا تھا لیکن میری وجہ سے مر گیا، میں اس کا قاتل ہوں۔
میں ہذیانی کیفیت میں آ چکا تھا۔ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا چپ ہو جاؤ، شور مت مچاؤ، تم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے باہر لے گیا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے بتانے دو، میری وجہ سے وہ نوجوان مر گیا۔ وہاں سے گزرنے والا ڈاکٹر میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کون لگتا تھا آپ کا؟ نادر کہنے لگا ہمارا جگری دوست تھا۔ آپ دیکھ نہیں رہے میرا دوست پاگل ہو گیا اس کے مرنے پر، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اس کے گھر والوں کو بتا دیں تاکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ لیں۔ نادر کہنے لگا اس کے سب کچھ ہم ہی ہے، اس کی تدفین ہم ہی کریں گے۔ میں نادر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو، ہم تو اسے جانتے تک نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تم چپ کرو، پولیس کیس بن جائے گا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ مجھے پھانسی ہو جائے گی، ہونے دو، لیکن میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں جی سکتا جو مجھے اندر سے اور بے چین کر رہا ہے۔ اگر میں گاڑی ٹھیک سے چلاتا تو آج وہ زندہ ہوتا۔ نادر کہنے لگا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ شہیر، یہ ایک حادثہ تھا، اسے حادثہ سمجھ کے بھولنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا حادثہ نہیں تھا، تم جانتے ہو مجھ سے ہوا ہے یہ سب۔ نادر کہنے لگا غلطی سے ہوا ہے اور اب تم کچھ نہیں بولو گے۔ اس نے جلدی سے میرے باپ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ چکی تھی، وہی جو میرے باپ کے چمچے تھے۔ مجھے فوراً وہاں سے باہر لے آئے، کہنے لگے آپ کچھ نہیں بولیں گے، ہم سنبھال لیں گے سب کچھ، یہ سب ایک حادثہ لگے گا۔ لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تدفین میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، اس کا بٹوا، اس کا موبائل، سب کچھ میرے ہاتھ میں رکھا گیا تھا، اور میں اپنے آنسو ایک پل کے لیے نہیں روک پا رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے بخار ہو گیا، 3 دن میں بخار میں پڑا رہا۔ میرے والد صاحب زیادہ تر ملک میں نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ واپس آ گئے تھے اور سیدھے میرے کمرے میں آئے۔ میں اس وقت 102 بخار میں تھا۔ کہنے لگے شہیر تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، میں نے اس شخص کو مار دیا۔ کہنے لگے تم پاگل ہو گئے ہو، بار بار یہ کہنا چھوڑو کہ تم نے قتل کیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ معاملہ ہینڈل کیا ہے۔ نادر کیونکہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ اس لڑکے کے گھر والوں کو انفارم کر دیا تھا نا؟ نادر نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا میری ہمت نہیں ہے، اور جس طرح کی یہ دیوانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، اگر ان کے گھر والوں نے اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن لیا تو آپ جانتے ہیں وہ لوگ اسے ہی قاتل سمجھیں گے۔ وہ کہنے لگے یہ تو تم نے صحیح کیا، اب جب تک اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو جاتی اس لڑکے کے گھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ چند روز کے بعد جا کر میرا بخار اترا۔ میرے باپ نے مجھے قسمیں واسطے دیے کہ میں اس بات کو بھول جاؤں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اتفاقاً حادثہ ہوا ہے۔ یہ اسی نوجوان کا بٹوا تھا جس میں اس کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی، اور اس کی تصویر کے ساتھ ایک تصویر اور بھی تھی، ایک بے حد خوبصورت لڑکی کی تصویر۔ اس کے موبائل کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی، میں نے اس کو چارجنگ پہ لگا دیا۔ اس کے بٹوے میں پیسے بھی تھے، اس کا شناختی کارڈ بھی تھا۔ وہ اسلام آباد کا رہائشی تھا، کراچی کا نہیں تھا، کیونکہ شناختی کارڈ پہ اس کا اسلام آباد کا ایڈریس لکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنا دل بڑا کر کے اس کے گھر والوں کو سچ بتا دینا چاہیے، وہ تو ابھی تک اسے زندہ سمجھ رہے ہوں گے۔ جیسے فون کی بیٹری چارج ہوئی تو کالز پہ کالز آنے لگی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو اسی لڑکی کا چہرہ جگمگا رہا تھا جس کی تصویر اس لڑکے کے بٹوے میں تھی، شاید ہی اس کی بیوی تھی۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور فون اٹھایا۔ میں نے ابھی ہیلو بھی نہیں کہا تھا، وہ کہنے لگی وسیع یہ کیا بدتمیزی ہے، میں کتنے دن سے تمہیں کال کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے میرا؟ پتہ ہے میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا، میری جان نکلی ہوئی تھی، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے میرا، بتاؤ مجھے۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا، پھر میں نے کہا بخار ہو گیا تھا، کافی دن سے بخار میں تھا، اس لیے فون نہیں اٹھا پایا، موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔
پتہ نہیں میں سچ کیوں نہیں بتا پایا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں اندازہ ہے میں کتنی پریشان تھی، میری جان نکل گئی تھی۔ ایک تو اس خواب نے مجھے اتنا پریشان کر دیا، دوسری طرف تم فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ وسی پلیز، تمہیں بخار ہو یا کچھ بھی ہو، مجھے اپنی آواز ضرور سنا دیا کرو۔ تم جانتے ہو نا، تمہاری آواز نہیں سنوں تو مجھے لگتا ہے سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ اس لڑکی کا نام زوبیہ تھا، کیونکہ جب فون آ رہا تھا تو اس کی تصویر کے ساتھ یہی نام جگمگا رہا تھا۔ پھر کہنے لگی واپس اسلام آباد کب آ رہے ہو؟ تمہاری بزنس میٹنگ ختم ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کہا ہو گئی، بس ختم، میں جلد آ جاؤں گا۔ کہنے لگی پلیز جلدی آ جاؤ، تمہیں پتا ماموں بھی تمہیں بہت یاد کر رہے تھے، ابو، ممانی جان، ہم سب تمہارے لیے پریشان تھے، تم کسی کی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ کہنے لگی تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم چپ چپ کیوں ہو؟ تم تو اتنی باتیں کرتے تھے وسی۔ میں نے کہا بتا تو رہا ہوں، بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگی تم نے ضرور کچھ ٹھنڈا یا کھٹا کھایا ہوگا، تم جانتے ہو نا تمہیں استھما کا مسئلہ ہے، اچھا نہیں کیا تم نے۔ وہ لڑکی اس لڑکے کے بارے میں چھوٹی بڑی ہر بات جانتی تھی۔ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں میں نے کر لیا، بس دوستوں نے کچھ کھٹا کھلا دیا تھا اس لیے بخار ہو گیا۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں 2 گھنٹے بعد کال کروں گی۔ میں نے کہا دو گھنٹے بعد کیوں؟ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جانتے ہو نا میں ہر 2 گھنٹے بعد تمہیں کال کرتی ہوں، تم سے بات کرتی ہوں، تمہاری آواز سنتی ہوں، اور اب تو کتنے دن سے تمہاری آواز نہیں سنی۔ پتہ ہے میں تو ویٹ کر رہی تھی کہ 3 مہینے میں ہماری شادی کر لیں۔ میں تو ویسے ہی تمہیں بس تنگ کر رہی تھی، تمہیں پریشان کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ 1 سال تک کوئی چانس نہیں۔ اب تو تم خوش ہونا۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز سن کر میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اسے یہ بتا سکوں کہ تمہارا وسی تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ایک ہنستی کھیلتی زندگی کو میں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ کاش اس کی جگہ میں مر جاتا، میرے مر جانے پہ شاید ہی آنسو چند دن میرا باپ بہاتا، لیکن اس کے بعد سب بھول جاتے۔ نگین کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ کیوں مر گیا جس کی زندگی سے کتنے لوگوں کی زندگی کی سانسیں چل رہی تھی، کتنی خوشحال زندگی تھی اس کی، اور وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا بیتے گی اس کے گھر والوں پہ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا؟ کیا گزرے گی اس لڑکی پر جو اسے بے تحاشا چاہتی ہے، اور ہر 2 گھنٹے اس کی آواز نہ سنی تو اسے چین نہیں آتا؟ میرے کانوں میں اس جوان کی آواز گونج رہی تھی کہ میں جینا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، وہ میرے بغیر جی نہیں پائے گی، وہ مر جائے گی۔ اس کی آوازیں میرے سینے میں کسی تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، میں چاہ رہا تھا یہ آوازیں، یہ باز گشت سب میرے کانوں سے دور ہٹ جائے، یا میں اپنی سماعت کی قوت کھو دوں تاکہ مجھے کچھ بھی سنائی نہ دے۔ 2 گھنٹے بعد اس لڑکی کی پھر سے کال آ گئی۔ وہ مجھے وسیع سمجھ رہی تھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کی کال آنے لگی، شاید اس کے والدین تھے۔ وہ کہہ رہے تھے تم کہاں تھے بیٹا، ایک میسج کر دیتے، ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ اچھا گڈی سے بات کرو، کہہ رہی ہے وسیع بھیا سے بولیں کہ میرے لیے اس دفعہ کراچی سے نمکو ضرور لے کے آئیں، اور تم جانتے ہو نا اگلے مہینے رابعہ کی شادی بھی ہے، تمہارے باس نے تمہیں لون دینے کی حامی بھری کہ نہیں؟ میں کسی سے کیا بات کرتا، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر سوچا کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، شاید وہاں جا کے بتاؤں تو انہیں ٹھیک سے سمجھا پاؤں گا۔ لیکن یہ بات جب میں نے نادر سے کہی تو وہ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہیں ضرورت کیا تھی اس کا فون اٹھانے کی؟ تم فون مجھے دو،
میں خود بتا دیتا ہوں کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مت بتاؤ یار، وہ لڑکی مر جائے گی یار، ایک شخص تو میرے ہاتھوں مر گیا، اس کے ساتھ منسلک بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ وہ کہنے لگا ایسا نہیں ہوتا، جس کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی کو کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ان کو صبر آ جائے گا۔ میں نے کہا پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو بھی کچھ ہو، تم فی الحال انہیں کچھ مت کہو، میں کچھ سوچتا ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے، تم اسے زندہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہو گے جب وہ پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا کوئی بہانہ بنا دوں گا، کہہ دوں گا بیرون ملک میں ہے، اس کے باس نے اسے بھیج دیا ہے اور وہ 1 سال تک نہیں آ سکتا۔ میں چاہتا ہوں اس لڑکے کی ساری ذمہ داریاں میں پوری کروں جو اس کے ذمہ تھی۔ میری زندگی میں ویسے بھی کچھ نہیں بچا، اگر میری زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا تم جانتے ہو نادر، اگلے مہینے اس کی بہن کی شادی ہے، کیا قیامت ٹوٹے گی اس پہ اگر اس کی موت کی خبر ان کو مل گئی؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کرتے ہیں اس کی بہن کی شادی کروا دیتے ہیں، پیسے میں دے دوں گا، شاید ایسا کرنے سے میرے اندر میری بے چینی کو کچھ سکون مل جائے۔ میری بات سن کر نادر نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگا اور اگر اس دوران ان کو یہ پتا چل گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں چلے گا پتا، میں کچھ پتا نہیں چلنے دوں گا۔ میرا باپ واپس دوبارہ لندن جا چکا تھا، میں یہاں اکیلا تھا، اس لیے میں نے اسلام آباد کی ٹکٹ کروائی اور اپنے دوسرے موبائل سے اس لڑکے کے والد کو کال کی، ایک دوسرے نمبر سے۔ وہ کہنے لگے جی کون؟ تو میں نے کہا جی میں وسیع کا دوست ہوں شہیر، کیا مجھے آپ کے گھر کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں بیٹا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ایڈریس بتا دیا، اسلام آباد کا مناسب سا علاقہ تھا جہاں وہ ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ جب میں اس فلیٹ کے سامنے پہنچا تو ڈور بیل دیتے ہوئے میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ ایک بہت ہی نرم دل خاتون نے کھولا، وہ میری والدہ جیسی ہوں گی۔ مجھے مسکرا کے دیکھ کے کہنے لگی وسیع کے دوست ہو نا شہیر؟ میں نے کہا جی آنٹی۔ کہنے لگی آؤ بیٹا، تمہارے انکل نے مجھے بتایا تھا، اور یہ وسیع کا بچہ کہاں ہے؟ بڑی بے تکلف خاتون تھی، مجھے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ویل چیئر پر جب میں نے اس کے والد کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ سارا گھر وہ لڑکا چلا رہا تھا، اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، ایک میٹرک میں تھی جو اس سے فون پہ نمکو منگوا رہی تھی۔ میں اپنا چھوٹا سا بیگ ساتھ لایا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ وسیع بھائی کے دوست ہیں نا؟ میں نے کہا جی گڑیا میں وسیع کا دوست ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا، پھر اپنا بیگ کھول کر اسے نمکو کے پیکٹ پکڑا دیے۔ میں نے کہا یہ تمہارے بھائی نے بھیجی ہے تمہارے لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی اور چمک تھی، وہ بڑی خوش ہوئی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی وہ خود کیوں نہیں آیا؟ کہہ رہا تھا 3-4 دن میں میٹنگ ختم ہو جائے گی تو آج آ جاؤں گا، اب تو 15 دن گزر گئے۔ میں نے کہا آنٹی ایکچولی میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے والد کہنے لگے ہاں ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے بیگم ذرا رابعہ سے کہو بھائی کے لیے کھانے کا انتظام کرے، بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے، ہم لوگوں نے اسے باتوں میں لگا لیا۔ وہ کہنے لگی رابعہ کچن میں ہی ہے، کھانا ہی تیار کر رہی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ پھر وہ کہنے لگی بیٹے چاہو تو فریش ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں آنٹی میں پہلے آپ کو وسیع کا میسج دے دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ پہلی بار تو جی میں آیا کہ سچ کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر ان کے چہروں پر بکھری ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل ہی نہیں مانا کہ انہیں اتنا بڑا صدمہ دوں۔ میں نے کہا وہ ایکچولی انکل اس کے باس نے اسے 1 سال کے لیے دبئی کی برانچ میں بھیج دیا ہے، وہ فون پہ آپ سے بات کرتا رہے گا لیکن فی الحال آ نہیں سکتا۔ اس نے خاص طور پہ مجھے تاکید کی ہے کہ میں آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ پھر میں نے بیگ میں سے 10 لاکھ کی رقم نکالی۔ میں نے کہا یہ وسیع نے دیے تھے آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے، اس کو لون مل گیا تھا لیکن اسی صورت میں ملا کہ
وہ دبئی میں جا کے کام کرے۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا جب باہر کی ڈور بیل بجی۔ چھوٹی بہن نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی تھی، جینز کی پینٹ پہنے ہوئے، اوپر سے کرتی پہنی ہوئی تھی، گلے میں مفلر پہنے ہوئے تھی۔ جیسے ہی اندر آئی کہنے لگی، ماموں یہ وسیع کا بچہ کمرے میں چھپا ہوا ہے نا، مجھے پتا ہے وہ واپس آ چکا ہے اور مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جو شخص ویل چیئر پہ بیٹھا تھا کہنے لگا، نہیں میرے بچے، واقعی نہیں آیا وہ، بلکہ وہ 1 سال کے لیے دبئی چلا گیا ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے جا سکتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوگا، میں ابھی فون کر کے پوچھتی ہوں۔ اس وقت وسیع کا فون میری جیب میں ہی تھا، لیکن وائبریشن موڈ پر تھا۔ وہ مسلسل کالز کر رہی تھی اور فون میری جیب میں بج رہا تھا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اچھا بیٹا ایسا کرو، تم فریش ہو جاؤ، رابعہ نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ پھر کہنے لگی، زوبیہ تم بھی بیٹے کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگی، جی ممانی۔ یہ کہہ کر وہ ایک کمرے کی طرف چلی گئی۔ مجھے گیسٹ روم تک اس کے والد ہی لے کر گئے تھے۔ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ تمہارے لیے میں نے صاف کروا دیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر گیا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے اندر آ گئے۔ کہنے لگے، بیٹا تم رابعہ کی شادی تک تو رکو گے نا، کیونکہ میں تو باہر نہیں جا سکتا، اس لیے باہر کا کوئی بھی کام کچھ بھی میں نہیں کر سکتا، وسیع ہوتا تو سب سنبھال لیتا۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا، جی میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، میں شادی تک یہیں رکوں گا۔ وہ کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اصل میں یہ وسیع کی منگیتر تھی، 3 مہینے بعد تو ہم نے وسیع کی بھی شادی کرنی تھی، لیکن خیر کام بھی ضروری ہے، نوکری کرنے والوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے بیٹا۔ پھر بہن کی شادی پر اس نے اتنی بڑی رقم لون لی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے باس کی بات تو ماننی ہی تھی۔ پھر کہنے لگے، میری بہن اور بہنوئی عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، اس لیے زوبیہ یہیں پہ رہتی ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ میں نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور نہانے کے لیے چلا گیا، لیکن میری بھوک بالکل مر چکی تھی۔ اس کمرے میں زوبیہ اور وسیع کی تصویریں لگی تھیں، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہنس رہے تھے۔ ایک تصویر ان کی منگنی کی بھی تھی، جہاں وہ اپنی منگیتر کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وسیع کی چھوٹی بہن، جس کا نام تو نمرہ تھا لیکن سب اسے گڑیا گڑیا کہتے تھے، وہ کہنے لگی، شہیر بھائی کھانا لگ گیا، آ جائے۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور باہر آ گیا۔ کھانا ٹیبل پہ لگ چکا تھا، سبھی کھانے میں مصروف تھے، لیکن زوبیہ اداس لگ رہی تھی۔ وہ بار بار فون کر رہی تھی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور اسے میسج کر دیا کہ میں ابھی تھوڑا بیزی ہوں، تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ میسج پڑھنے کے بعد اس نے فون ٹیبل پہ رکھ دیا۔ رابعہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا، کیوں منہ بنائے بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، اچھا نہیں کیا اس نے، مجھے بتایا تک نہیں اور دبئی چلا گیا۔ رابعہ کہنے لگی، اگر تمہیں بتاتا تو تم منع کر دیتی، پھر وہ کیا کرتا؟ وہ کہنے لگی، جیسے ہی امی ابو عمرہ کر کے آئیں گے میں دبئی چلی جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی اس کو دیکھے بغیر۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی باتیں ہی سن کر میری بے چینی بڑھنے لگتی تھی۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی نے ایک نظر بھی مجھے نہیں دیکھا، اسے فکر تھی تو بس صرف وسیع کی۔ وسیع کی والدہ کہنے لگی، بیٹا تم نے ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا، بس آنٹی میں کھا چکا ہوں، کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساتھ ہی وسیع کے موبائل پر زوبیہ کی کال آنے لگی اور وہ ویڈیو کال تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا تو اس نے وائس میسج کیا، کہنے لگی، جلدی سے میرا فون اٹھاؤ، بس اب بہت ہو گیا، تمہیں پتہ ہے 15 دن سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، بنا بتائے تم دبئی چلے گئے، تم نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا، جلدی سے میری ویڈیو کال اٹھاؤ نہیں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی ویڈیو کال کیسے اٹھاؤں، کیسے بتاؤں کہ میں اس کا وسیع نہیں ہوں، اور جہاں اس کا وسیع جا چکا ہے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ میں اس سے میسیجز پہ ٹال مٹول کرنے لگا کہ ابھی بیزی ہوں، آفس میں ہوں، رات کو بات کروں گا۔
رات کو یہ کہہ دیتا تھا کہ جلدی سو گیا تھا، وقت نہیں ملا۔ میں یوں ہی دن گزار رہا تھا۔ وسیع کی بہن کی شادی کی ساری تیاری اس کے والد کے ساتھ مل کر رہا تھا۔ 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، سب لوگ خوش تھے، لیکن اس کے والد بہت اداس تھے۔ کہنے لگے کاش اس کا باس اسے 4 دن کی چھٹی دے دیتا، کم از کم اپنی بہن کی شادی تو دیکھ لیتا۔ لیکن یہ باس مہلت نہیں دیتے۔ ان کی بات میرے دل کو جا کر لگی۔ باس مہلت دے بھی دیں تو موت کبھی بھی مہلت نہیں دیتی۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اس شخص کی کتنی اشد ضرورت تھی، بس اپنے مقررہ وقت پہ آ جاتی ہے۔ مہندی کے فنکشن میں جب میں نے زوبیہ کو تیار ہوئے دیکھا تو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، بار بار وسیع کے نمبر پہ کال کیے جا رہی تھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گیا اور فون اٹھایا۔ کہنے لگی بہت بدتمیز ہو، جلدی سے ویڈیو کال اٹھاؤ، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا زوبیہ میں آفس میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے میرا کھڑوس باس کھڑا ہے، اس کے سامنے ویڈیو کال نہیں اٹھا سکتا۔ وہ کہنے لگی بھاڑ میں جائے تمہاری نوکری اور تم۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون جیب میں رکھا اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ ہم سب لوگ ہال میں جا چکے تھے۔ آج وہ جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، بار بار میری نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں اور اس کے چہرے پر جا کر رک جاتی تھیں۔ وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، رابعہ کو مہندی لگا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر بھی دل بنا کر اس پر وسیع کا نام لکھ رہی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس نے کبھی بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مہندی کی رات کو جب فنکشن ختم ہوا تو ہم سب بہت تھک چکے تھے۔ میں جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا تو اس کی کال آنے لگی۔ میں نے جلدی سے لیمپ بند کر دیا کیونکہ آج میں اسے خود دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں نے ویڈیو کال اٹھائی۔ اس کے کمرے میں شاید لائٹ جل رہی تھی۔ کہنے لگی وسیع لائٹ کیوں بند کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کہنے لگی شرافت سے لائٹ کھولو، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ میں نے کہا ابھی نہیں یار، ابھی تھک کے لیٹا ہوں، بس کچھ دیر تم سے ایسے ہی بات کروں گا۔ کہنے لگی جب سے تم غائب ہوئے ہو نا، تم نے ایک بار بھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ پھر کہنے لگی واو واو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے گھر کی کھڑکی کھولی، باہر بارش ہو رہی تھی۔ کہنے لگی یاد آیا تمہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی بدھو ہو تم، ایک دم ہماری منگنی کی رات کو بھی تو بارش ہوئی تھی، ہم دونوں چھت پہ نہانے گئے تھے، پتہ نہیں تم اتنے حسین لمحے کیسے بھول جاتے ہو۔ وہ شاید وسیع کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ لمحوں کو یاد کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی میں چھت پہ جا رہی ہوں، آج میں اکیلی نہاؤں گی۔ میں نے کہا زوبیہ بیمار پڑ جاؤ گی، کوئی ضرورت نہیں اس وقت چھت پہ جانے کی۔ کہنے لگی میں تو جا رہی ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ اس نے فون آف نہیں کیا تھا، ویسے ہی مین ڈور کھولا اور اوپر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کہا زوبیہ پلیز، یہ کوئی وقت نہیں ہے اوپر جانے کا۔ تو کہنے لگی تو پھر آ جاؤ واپس آ کے مجھے بچا لو، آ سکتے ہو دبئی سے واپس میرے لیے۔ بظاہر تو ہماری کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، البتہ فون پر وہ مجھ سے روز بات کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میں شہیر نہیں ہوں، وسیع ہوں۔ پتہ نہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس لڑکی میں دلچسپی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ چھت پر اس وقت اکیلے بارش میں نہا رہی تھی۔ جس اپارٹمنٹ میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں اور بھی لوگ رہتے تھے، وہاں سے لڑکے بھی اس طرح چھت کے اوپر آ سکتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے وسیع کے گھر والوں کا اور اس کا ہر رشتہ جینے کی عادت ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری بن چکے ہیں۔ میں بار بار اسے کہہ رہا تھا زوبیہ نیچے جاؤ، تم جانتی ہو نا ہمارا لڑکے اس وقت چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی اتنی ٹینشن ہے تو آ جاؤ نا۔ وہ اوپر بارش میں نہا رہی تھی، گول گول گھوم رہی تھی، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے موبائل آف کر دیا۔ میرے کمرے کے سامنے ہی سیڑھیاں تھیں۔ پھر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور فلیٹ سے باہر نکل کے اوپر چلا گیا۔ جب میں چھت پہ گیا تو وہ آنکھیں بند کیے گول گول گھوم رہی تھی، اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں بے خود سا ہو گیا۔
چلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کب میں اس کے قریب آ گیا۔ ایک دم اس کا ہاتھ میرے کندھوں پہ لگا، پھر بند آنکھوں سے ہی وہ میرے قریب آ گئی۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے سے بارش کے قطرے بہہ کر کرتے میں جذب ہو رہے تھے، اور میں بڑی بے خودی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میرے ہاتھ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تو ایک دم اس نے آنکھیں کھولی، اور پھر اس کے بعد